अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। महतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे वली अल्लाह का जिक्र, एक ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा वली का जिक्र जिनकी बड़ी मशहूर करामत है कि आपका जिस्म अतहर, आपका सर जब जंग में जुदा हो गया फिर भी आपका जिस्म अतहर लड़ता रहा, यानी कि आपका जिस्म मुबारक आपका सर जुदा होने के बाद भी जंग लड़ते रहे। ऐसे अल्लाह के वली जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयद मीरा अली दातार हुसैनी शहीदी रहमतुल्लाह अलैह है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, उनकी मुख्तसर सी मालूमात और उनकी करामात, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपके जिस्म के रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ये वही अल्लाह के वली हैं जिन्होंने 18 से 19 साल की उम्र में शहादत पाई और जिनका जिस्म अतहर सर तन से जुदा हो गया फिर भी लड़ता रहा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपका नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयद मीरा अली दातार हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताने आलिया उन्नावा शरीफ गुजरात में वाक़ है, जो आज भी लोगों के लिए फैज़ का ज़रिया है और फैज़ का दरिया है। नाज़रीन कराम, बचपन में आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह का नामी इसमें गिरामी सैयद अली रखा गया और फिर आप सैयद मीरा अली दातार हुसैनी बुखारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 29 रमज़ान बामुताबिक 879 हिजरी खानपुर अहमदाबाद के सैयद वाड़े में हुई। आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम हज़रत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी वालिदा माजिदा का नाम हज़रत बीबी आयशा रहमतुल्लाह ताला अलैहा है। और जिस खातून ने हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह को पाल पोस कर बड़ा किया उनका नाम हज़रत दौलत बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा है, जो आगे चलकर दादी अम्मा के नाम से मशहूर हो गई। और आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा हुजूर हज़रत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 29 मुहर्रमुल हराम बामुताबिक 898 हिजरी को हुई और जब आप सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई तो उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। और नाज़रीन कराम, हिजरी के मुताबिक आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ तकरीबन 528 साल से भी ज़्यादा पुरानी दरगाह शरीफ है। हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह का नसब शरीफ कुछ वास्तों से हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक जा मिलता है और आप हुसैनी सैयद हैं। और आप सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह आले नबी औलादे अली हैं। अभी आप जिस मज़ार शरीफ की ज़ियारत स्क्रीन पर कर रहे हैं, यही मज़ार हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की है। जैसा कि नाज़रीन कराम हमने बताया कि हज़रत मीरा सैयद दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम हज़रत इल्मुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शरीफ के रहने वाले थे। फिर आप तबलीग दीन के लिए बुखारा शहर से हिजरत करके अपने वालिद गिरामी के साथ हिंदुस्तान के एक अजीम शहर लखनऊ पहुँच गए। फिर जब तक हज़रत इल्मुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हयात रहे, आप रहमतुल्लाह अलैह भी लखनऊ में ही रहे। फिर आपके वालिद गिरामी के विसाल के बाद आप सरकार इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दीन तबलीग के लिए कई शहरों कई कस्बों में गए और इसी तरह तबलीग इस्लाम का काम करते हुए आप अहमदाबाद पहुंच गए। जिस वक्त आप वहां पहुंचे तो उस वक्त अहमदाबाद में एक बड़े ही अजीम बुजुर्ग, एक आला दर्जे के बुजुर्ग जिनको आज दुनिया शाह आलम के नाम से जानती है, तो हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हयात थे और उस वक्त हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा चारों सिमत फैला हुआ था। फिर सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के दादा
حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ دونوں میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی اور اس کے بعد حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سید میر علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کی فوج میں شامل کر دیا، وہ بھی یہ کہہ کر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تلوار بازی میں بڑے ماہر ہیں۔ اس کے بعد آپ فوج میں شامل ہو گئے اور آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر آپ کو فوج میں عہدہ اونچا دے دیا گیا، اور پھر محمود بادشاہ نے آپ کو اپنا خاص جانشین بنا لیا۔ پھر حضرت علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور ان کا نام حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھا گیا۔ اور پھر جب حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے تو یہ بھی اپنے والد گرامی کی طرح بڑے بہادر اور بڑے دلیر تھے، اور ان کو بھی اسی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شادی ہوئی، اور ان کی شادی حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ علیہا سے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کو ایک اولاد عطا کی جس کا نام ابو محمد رکھا گیا۔ یہ آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ پھر چند سالوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور بیٹا عطا کیا، اور ان کا نام رکھا گیا سید علی۔ یہ وہی شہزادے ہیں جنہیں دنیا آج سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو آج بھی سید علی میرا داتار حسینی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے 10 ماہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آپ کی دیکھ بھال آپ کے خاندان کی ایک خاتون کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی وجہ سے رونے لگے۔ اس وقت آپ شیر خواری تھے تو بھوک کی وجہ سے رونے لگے، تو وہ عورت دوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے۔ اس عورت کا نام دولت بی بی تھا۔ پھر انہوں نے اس بچے کو گود میں لیا، یعنی کہ سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، یہ بچہ رو رہا ہے، میں کنواری ہوں اور میرے سینے میں تو دودھ بھی نہیں ہے، یا اللہ میرے سینے میں اس بچے کے لیے دودھ جاری فرما دے تاکہ میں اس بچے کو دودھ پلا سکوں اور یہ چپ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فوراً ان کے سینے میں دودھ جاری کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کرامت تھی حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہا کی۔ پھر آگے چل کر اس کرامات کے چلتے حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ یعنی سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے حضرت دولت بی بی سے نکاح کر لیا، اور یہی دولت بی بی آگے چل کر دادی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں، جن کا مزار شریف سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہی موجود ہے۔ اور اسی ماحول میں حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش بھی ہوتی رہی۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا، اور جب حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 18 سے 19 برس کی ہوئی تو اس وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھے محمود بیگڑا، جو لودھی خاندان کے بادشاہ تھے، تو دہلی میں محمود بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے ہی میں ایک آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ وہ شخص جو حاضر ہوا تھا وہ غیر مسلم تھا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں قلعہ مانڈو گڑھ سے آیا ہوں، ہمارا راجہ مہندی ہے۔ ناظرین کرام، اس دور میں مانڈو گڑھ کا قلعہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا، اور اسی دور میں نہیں بلکہ آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے قلعوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس قلعے یعنی کہ اس محل کے اندر 12 گاؤں واقع تھے۔ تو وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ ہمارا راجہ ہم پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو وہ غیر مسلم شخص کہنے لگا کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ظلم کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس نے ایک بہت بڑا بت بنوا رکھا ہے، اور پھر وہ راجہ ہر روز کسی معصوم انسان کو، بے قصور انسان کو قتل کرتا ہے، اور اس کے خون سے اس بت کو تلک لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بت، اور وہ بت اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ کسی بھی شخص کو قتل کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یا کوئی بھی مذہب کا ہو۔ ناظرین کرام، محمود بادشاہ کے دربار میں ایک غیر مسلم فریاد لے کر آیا تھا، لیکن محمود بادشاہ نے یہ نہیں دیکھا اس کا مذہب کیا ہے یا پھر یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ بنا کچھ جانچ پڑتال کیے وہ بادشاہ ان کی مدد کرنے کے لیے، اس راجیہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد محمود بادشاہ نے اپنے آرمی چیف یعنی کہ سپہ سالار کو بلایا، اور ناظرین کرام وہ اور کوئی نہیں تھے بلکہ سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت علم الدین بخاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور اس کے بعد محمود بادشاہ نے حضرت سید دوست محمد رحمت اللہ علیہ کو بلایا جو میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، اور پھر سید دوست محمد رحمت اللہ علیہ نے 250 سپاہی لے کر مانڈو گڑھ کے قلعے کا محاصرہ کیا، یعنی قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر پھر بھی بات نہ بنی، یہاں تک کہ حضرت دوست محمد رحمت اللہ علیہ نے اس قلعے کا محاصرہ یعنی گھیرا بندی کئی ہفتے، کئی مہینے، یہاں تک کہ سال تک کا کیا، کیونکہ وہ جو قلعہ تھا وہ بہت بڑا تھا، اور ان لوگوں کو جو قلعے کے اندر تھے ان لوگوں کو ساری ضرورت کی چیزیں قلعے کے اندر حاصل تھی، اور اس ظالم راجا کی فوج بھی قلعے کے آگے نہیں بڑھتی تھی جنگ کے لیے، اور جو وہاں کا راجا تھا اس نے اپنے پاس بہت سارے جادوگر، پنڈتوں اور تانترک اور نجومیوں کو پال رکھا تھا، اور اس طرح وہ لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا، چمکایا کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی فوج سے اور ان لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے تو وہ جادوگروں اور تانترکوں کو آگے بڑھا کر لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا، اور لوگ ڈر کر کے اس کے آگے رہتے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ اور جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا یہ خبر محمود بیگڑا کو لگی، اس بادشاہ کو لگی، تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور ایک دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رونے لگا اور دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار عالم تو میری مدد فرما، اے پروردگار میری مدد فرما، مجھے فتح نصیب فرما۔ یہ دعا کرتے کرتے محمود بیگڑا کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے محمود، اگر تم فتح چاہتے ہو تو سید علم الدین کے پوتے سید علی کو اپنی فوج میں شامل کرو۔ اور پھر محمود بادشاہ کو سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کا چہرہ خواب میں دکھایا جاتا ہے، اور پھر جب صبح ہوئی اور بادشاہ سلامت اٹھے تو انہوں نے حضرت علم الدین رحمت اللہ علیہ یعنی سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے دادا کو بلایا اور سارا خواب کا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ تو پھر حضرت علم الدین رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ ایک خط لکھیں اور ایک فرمان جاری کریں اور میرے پوتے سید علی کو بلا لیں۔ تو ایک قاصد بادشاہ سلامت کا خط لے کر اناوا شریف پہنچتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید دوست محمد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے اناوا شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو انہیں یہ جگہ اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ یہیں پر زمین خرید کر وہ اپنے تمام قبائل اور اپنے پریوار کو بسا دیتے ہیں، اور تبھی سے پھر حضرت میرا سید رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی حضرت دوست محمد رحمت اللہ علیہ اناوا شریف میں ہی قیام پذیر تھے۔ تو سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ اس وقت اناوا شریف میں ہی موجود تھے، اناوا گاؤں میں ہی تھے، تو قاصد بادشاہ کا خط لے کر اناوا آ جاتا ہے، اور جس وقت وہ خط لے کر آتا ہے اس وقت حضرت سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ادھر سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، پورا گھرانہ سید علی کی شادی ہونے کی خوشی منا رہا تھا، اور اتنے میں ہی وہ قاصد پیغام لے کر بادشاہ کا آ جاتا ہے۔ قاصد نے پیغام سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کو خط پڑھ کر تمام حالات معلوم ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ یعنی کہ دادی اماں کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے بھائی بھی وہاں پر موجود تھے۔ اپنی والدہ کو خط بتایا اور ان سے پوچھا کہ پہلے بھی جو خط آئے ہیں وہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے، مانڈو گڑھ میں کچھ سال سے جنگ جو ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ امی جان آپ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ دادی اماں نے کہا میرے پیارے بیٹے تمہاری شادی ہونے والی ہے، میں نے تمہارے سارے خط چھپا لیے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہاں پر جائیں۔ تو سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں نبی کی آل میں سے ہوں، آپ مجھے خوشی سے رخصت کیجیے، میں دین اور ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ جو مانڈو کا راجہ ہے وہ ہر دن ایک انسان کا قتل کر کے اسی کے خون کا تلک اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے، اس کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ دادی اماں نے کہا جب یہی خدا کی مرضی ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں اور اپنا دودھ بھی معاف کرتی ہوں۔ دادی اماں نے اپنے لختے جگر کا ماتھا چوما اور بھائی نے سید علی کو جانے کی اجازت دی۔ اللہ کی راہ میں سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ چل پڑے۔ اناوا تالاب کے پاس آ کر آپ نے مسواک کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا۔ آپ نے دل میں یہ سوچا اگر میں راہ اللہ میں شہید ہو جاؤں تو اس جگہ مجھے دفنایا جائے۔ اناوا سے نماز پڑھنے کے بعد آپ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنے دادا جان سے ملاقات کی۔ رات کو زوروں کی آندھی چلی، طوفان آیا، جتنے بھی خیمے تھے ہوا میں اڑ گئے۔
ایک خیمہ باقی رہا جس میں سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ اور دادا جان کلام پاک پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا طوفان آیا کہ سارے خیمے اکھڑ گئے، ایک خیمہ باقی ہے، ضرور سید علی آ چکے ہیں۔ بادشاہ خیمے میں آ کر سید علی سے ملے، ان سے مل کر خوش ہوئے، انہیں یہ بات کا یقین ہو گیا کہ اب انشاءاللہ فتح ضرور حاصل ہوگی۔ بادشاہ نے سید علی کو ملنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ قصہ سننے کے بعد سید علی نے کہا، خدا کی مرضی ہے تو ہم مانڈو گڑھ کے راجا کو صحیح رستے پر لائیں گے، اگر نہ مانا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بادشاہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں سے رخصت لینے کے بعد صرف 125 گھوڑے سوار اپنے ساتھ لے کر سید علی چل پڑے۔ جب راستے میں ندی آئی، آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے آپ کو راستہ دے دیا۔ جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کانکڑا کھو کے پاس پہنچے، آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے مانڈو گڑھ کے قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی۔ سید علی نے 18 فٹ کی دیوار گھوڑے سے چھلانگ لگا کر پار کی۔ اس جگہ پر آپ کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ کانکڑا کھو سے آپ نے قلعے کے اندر اپنی باقی کی فوج کو جانے کے لیے سرنگ بنوائی۔ سرنگ کے ذریعے فوج اندر چلی گئی۔ جب سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ مانڈو گڑھ کے قلعے میں پہنچے، مانڈو گڑھ کے راجا کے سپاہیوں نے آپ کو دور سے دیکھا۔ آپ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھائی دیتا تھا کہ دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھ گئے۔ سپاہیوں نے راجا کو اطلاع دی کہ گھوڑے سوار کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں۔ راجا اپنے سپاہیوں پر غصہ ہو گیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا، دائمہ محل اور جہاز محل کے جتنے بھی جادوگر تانترک ہیں سب کو حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں اپنے جادو کی طاقت سے انہیں وہ قید کر لیں۔ جتنے بھی جادوگر تانترک سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئے، ان کا کوئی جادو سید علی پر نہیں چلا۔ جادوگر بھی انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کون فرشتہ ہے کہ ہمارا کوئی جادو اس پر نہیں چلتا۔ سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ جادوگروں کو سپاہیوں کو قتل کر کے آگے بڑھنے لگے اور بہت مشہور جنگ ہوئی۔ کیونکہ ناظرین کرام، سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ آل نبی اولاد علی تھے، تو آپ رحمت اللہ علیہ کے بازو میں علی کی طاقت تھی۔ جنگ کے درمیان جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ نماز ادا کر لیتے۔ آپ کو دیکھ کر مانڈو گڑھ کے کئی سپاہی ایمان لے آئے۔ سید علی جنگ کرتے ہوئے راجا کے محل تک پہنچے۔ جہاز محل جہاں پر راجا مہندی اپنے جادو کی نگری چلاتا تھا، اسی جہاز محل میں ایک 24 فٹ کا دیو تھا جس بت کو وہ پوجا کرتا تھا۔ جب سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ جہاز محل میں پہنچے تو ان کا سامنا راجا مہندی سے ہوا۔ سید میرا علی داتار کو دیکھ کر اس کے ہوش و حواس کھو گئے۔ دونوں کے بیچ جنگ ہوئی۔ مہندی راجا کافی زخمی ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی ساری جادو کی نگری ختم ہو گئی۔ اس کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے، کئی سپاہی ختم ہو گئے۔ موقع دیکھ کر راجا مہندی وہاں سے بھاگ گیا۔ قلعے پر نشان لگا دیے گئے، جہاز محل میں بھی نشان لگا دیے گئے۔ مانڈو گڑھ میں سید علی کی فتح ہو گئی۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ مہندی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے نیل کنٹھ پہنچ گئے۔ نیل کنٹھ میں جو سپاہی موجود تھے وہ سید علی میرا داتار کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ سید میرا علی داتار نے کہا، ڈرو نہیں، تم مجھے راجا کا پتہ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سپاہی نے کہا، مہندی راجا لوہانی گفا میں جا کر چھپا ہے، آپ وہاں جائیے۔ اس نے لوہانی گفا کا راستہ بتایا۔ سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ راجا کو ڈھونڈتے ہوئے لوہانی گفا میں پہنچے۔ راجا اپنے پر پچھتانے لگا۔ سید میرا علی داتار کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سید علی نے جا کر راجا کی چوٹی پکڑ لی۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم ہر دن ایک قتل کرتے ہو اور اپنے اس بت کو اس کا تلک لگاتے ہو، تم خدائی دعویٰ کرتے ہو، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ سارے غلط کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ راجا نے کہا، میں جانتا ہوں آپ نہیں بخشو گے، پھر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے راجا کی چوٹی کاٹ لی۔ راجا نے کہا، آپ میری چوٹی کو آپ کے قدموں میں دفنانا۔ راجا نے اس کے بعد دھوکے سے سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ آپ کا دھڑ مبارک پھر بھی لڑتا رہا اور راجا کو مار ڈالا، اور اس طرح سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ نے امام قاسم کی سنت کو زندہ کیا۔ جس جگہ پر آپ شہید ہوئے، آپ کے جسم مبارک پر پھولوں کا ڈھیر ہو گیا۔ جب امام قاسم کی شہادت ہوئی تب امام قاسم ایک دن کے دولہا تھے۔ اسی طرح سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کی بھی شادی ہونے والی تھی اور آپ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے بشارت میں اپنے دادا جان کو بتایا کہ مانڈو گڑھ کی فتح ہو چکی ہے اور ہم خدا کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ مانڈو گڑھ میں جو لوہانی گفا ہے وہاں سے مجھے آپ لے کر جا کر اناوا میں دفنا دیجیے۔ میرے قدموں میں راجا کی چوٹی کو دفنائے۔ علم الدین رحمت اللہ علیہ یعنی کہ آپ کے دادا نے جب یہ خواب کی باتیں بادشاہ کو بتائی
تو بادشاہ نے علم الدین کو کہا کہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بادشاہ اور علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لوہانی گفا میں پہنچے۔ گفا کے باہر سید علی رحمۃ اللہ علیہ کا لال گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑا لالا جان کو سید علی تک لے گیا۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس جگہ سید علی شہید ہوئے اس جگہ پھولوں کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال کر عالمگیر مسجد کے پاس لے گئے۔ وہاں آپ کو صندوق میں رکھ کر اونٹنی پر اناوا کے لیے روانہ کیا۔ ایک جگہ پر آ کر اونٹنی رک گئی، بہت کوشش کی لیکن اونٹنی آگے نہیں بڑھی۔ سوار نے ایک شخص کو پوچھا کہ یہ کون سا گاؤں ہے؟ اس نے جواب دیا یہ گاؤں اناوا ہے۔ سوار وہیں رک گیا جہاں سید علی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک گاڑی تھی۔ یہاں پر آنے سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ تمام رشتہ دار آئے۔ آپ کی دادی اماں، بڑے بھائی ابو محمد، آپ کے والد صاحب حضرت دوست محمد وہاں پہنچے اور کچھ دیر میں آپ کے دادا جان اور محمود بیگڑا بھی وہاں پر آ گئے۔ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اور انہیں تدفین کیا گیا اور راجہ کی چوٹی کو آپ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس جگہ پر سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اس لوہانی گفا میں پانی کا جھرنا آج بھی بہتا ہے اور وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، اور کاکڑا کھو پر آپ کے گھوڑے کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ آپ کو میرا سید علی نام سے سب جاننے لگے۔ میرا کا مطلب بہادر، داتار کا مطلب دان دینے والا۔ اپنی بہادری سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے سب انہیں میرا داتار کے نام سے جاننے لگے۔ آپ کے آستانے پر دنیا کے کونے کونے سے جادو، بلا، بیماری والے جو بالکل لا علاج ہوتے ہیں وہ آپ کے آستانے پر آتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے اللہ کے حکم سے سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ ان کے آستانے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر سچے دل سے ان کے آستانے پر کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ کے در سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ ہندو مسلمان کسی بات کا اس آستانے میں بھید بھاؤ نہیں، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی دھرم، سبھی مذہب کے لوگ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اور اپنی ہر مراد پاتے ہیں۔ آپ کا نام سید علی ہے لیکن آپ کو سید علی میرا داتار کے نام سے سب جانتے ہیں۔ اس پوری معلومات کو ہم تک پہنچایا سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے خادم درگاہ گدی نشین سید محمد ہاشمی نے۔ کسی بھی طرح کی درگاہ شریف کی معلومات یا آپ کبھی سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جائیں تو کسی بھی معلومات، دعا یا پھر کسی بھی پریشانی کی سولوشن کے لیے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جن کا کانٹیکٹ نمبر آپ کو ہماری اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ ان کا نام ہے سید محمد ہاشمی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید محمد ہاشمی صاحب کو بھی دنیا میں ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب کامیابی اور کامرانی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین کرام، یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میری آپ سے معتمانہ گزارش ہے کہ آپ کا جب بھی گزر ہو احمد آباد سے تو آپ اناوا شریف جا کر سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر ضرور حاضری دیں، کیونکہ یہ آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرکار میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آپ کو بھی ضرور حاصل ہوگا۔ سو ناظرین، یہ تھی مختصر سی معلومات حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آگے ہم اور بھی ویڈیو سرکار میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔